أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعدهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله. यसलूनका अनिर रूह, वो पूछते हैं या सवाल करते हैं आपसे अनिर रूह, रूह के बारे में। कुल कह दीजिए, अर रूह, रूह मिर रब्बी अमरी, मेरे रब के हुक्म से है। वमा ऊती तुम, और नहीं ऊती तुम दिए गए, मिनल इल्मी, इल्म से, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। बोला इन, और अगर शिअना, हम चाहते, लनज़हबन्ना, तो ज़रूर बज़रूर हम ले जाते, बिल्लज़ी, उसे जो, अवहैना, जो हमने नाजिल किया, इलैका, आपकी तरफ, सुम्मा, फिर ला तजिदु लका, फिर नहीं पाते आप, लगा बिही, इसके लिए, अलैना, हमारे खिलाफ, वकीला, कोई भी हिमायती हमारे खिलाफ ना पाते, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, सिवाय ये कि रहमत हो, रहमत आपके रब की रहमत से। इन फजलहू, बेशक उसका फजल, कान अलैका, आप पर, कबीरा, बहुत बड़ा है, आप उनके पर, अल्लाह का फजल आप पर बहुत बड़ा है। कुल इन इज्तमअत, कुल कह दीजिए, लइन इज्तमअत, बात है कि अगर तुम इज्तमा, जमा हो जाओ, अल इंसु, सब इंसान, वल जिन, और जिन, आला, इस पर के, अन यातू, कि वो ले आए, बिमिस्ली हाजा, इसके मिसाल, यानी इसी तरह का कोई कुरान, अल कुरान, कुरान ले आए, ला यातून बिमिस्ली, नहीं वो ला सकते इस जैसा, वलव काना, और अगर चाहो, बादहुम लिबाद, उनके बाद बाज के साथ जहीरा, मददगार, यानी वो एक दूसरे के अगर मददगार हो जाए फिर भी नहीं ला सकते। वलक़द सर्रफना, और यकीनन हमने बार बार बयान किया, लिन्ना से, लोगों के लिए, फी हाज़िल कुरान, इस कुरान में, मिन कुल्ल मज़ल, हर किस्म की मिसालों से, फ़अबा, बस वो उन्होंने, बस उसने इनकार किया, अक्सर उन्नास, अक्सर लोगों ने उसका इनकार किया, यानी इल्ला कफूर, सिवाय कुफ्र किया, यानी कब, यानी अक्सर लोगों ने कुफ्र के सिवा हर चीज़ का इनकार कर दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, यहाँ पे हमें बताया गया कि यसअलूनक अनिर रूह, आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। वैसे तो एक रूह, जैसे जैसे इंसान में रूह होती है, एक तो वो रूह होती है कि जैसे पूछा जाता है कि ये रूह क्या है, तो रूह यही वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, यानी कि ये अल्लाह तबारक व तआला से एक हुक्म है, जब इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ये क्या चीज़ है, जो बस अल्लाह तबारक व तआला ये डाल देते हैं, इंसान जिंदा हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं तो इंसान मर जाता है। कैसा है, ये क्या चीज़ है, उस किसी के समझ में नहीं आई। दूसरा मफहूम यहाँ पे, अगर कुरान की इस इबारत को देखा जाए, क्योंकि पहले भी कुरान की बात यहाँ पे हो रही है कि कुरान के ये लोग जो है वो कुरान के बारे में जब पहले से चला आ रहा है कि इसको चुटला रहे हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, पिछले आयत में पढ़ते आ रहे हैं, और कुरान को शिफात भी करार दिया गया, तो कुरान की बातें हो, तो यहाँ पे
جیسے روح کے مراد یہاں وہی بھی لی جاتی ہے، کیونکہ سلسلہ کرام اگر دیکھیں تو روح کے معنی یہاں پہ زیادہ قرآن، کیونکہ روح جو ہے وہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے وہی کے معنی میں بھی روح استعمال ہوا ہے سورہ مومن میں، قوت اور ثابت قدمی کے بعد سورہ مجادلہ میں ہے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے پڑھا کہ روح کے بارے روح جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، جیسے سورہ شورہ میں ہے، یا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورہ نساء میں روح کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن اس کے مطلب یہاں روح سے مراد وہی یا وہی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا اصل میں سوال یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ یا اصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ قرآن آتا کہاں سے، تو انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے اتنا کم علم اس کو پایا ہے کہ تم انسانی صاف کے کلام اور اللہ کی جو وحی ہے اس کے ظاہر کے ذریعے نازل ہونے والے کلام کو فرق سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کلام پر بھی یہ شبہ کرتے ہوئے کہ کسی انسان نے گھڑ رکھا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انسان یہ جو آ رہا ہے کلام یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن مجید خود ہم پڑھتے ہیں، قرآن دوسرے مقامات پر قریب قریب اسی طرح کے الفاظ ہیں، جیسے سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اور اپنے حکم سے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے۔ اسی طرح سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، اور نہ ولا الایمان، اور نہ تو جانتا تھا، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے آنے سے پہلے تو آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید سوال جو تھا اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر قل لیبرو پر یہ، اور پھر تمہیں علم جو ہے وہ بہت ہی کم دیا گیا ہے، یعنی اس عالم میں کسی کو علم دیا ہی نہیں گیا اللہ تعالیٰ، ہمارے انسان کی یہ ذہن میں بات آپ بیٹھ نہیں سکتی کہ اتنا یہ اس کے سے یا ہمارے اس سے کیا مراد ہے، اور اللہ کا جو علم ہمیں دیا گیا ہے اس سے ہمارے یہ بات قطعی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کم علم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَلَئِن شِئْنَا لَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو پھر اگر ہم چاہیں تو پھر ہم اس کو واپس لے جائیں، بالذی اوحینا الیک، جو بھی آپ کی طرف ہم نے وحی کیا اسے واپس لے جائیں، ثم لا تجد لک بی علینا، پھر تم اس کا ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہ پاؤ، یعنی کہ یہ الگ ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہ اگر ہم لے جائیں تو نہ وہ آپ کے سینے میں رہے، نہ آپ کے کسی صحابی یا امتی کے سینے میں رہے، نہ کسی کاغذ یا کسی دوسری چیز میں، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اگر ہم چاہیں تو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو یہ بتایا اصل میں تو یہ ویسے تو خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، مگر مقصود اس کا یہ ہے کہ اصل میں تو یہ جو مشرکین مکہ کفار کو سنانا ہے کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا ایک انسان کا در پردہ سکھایا ہوا، اگر تم جس کو کلام کہتے ہو، تو اس سے یہ اگر یہ پیغمبر کا کلام، پیغمبر نے یہ کلام نہیں گھڑا بلکہ ہم نے اسے عطا کیا ہے، اور اگر ہم اسے چھین لیں تو نہ اس کے رسول کی یہ طاقت ہے وہ ایسا کلام تصنیف کر کے لا سکے، اور نہ کوئی دوسری طاقت ایسی ہے کہ جو اس کی ایسی موزانہ کتاب پیش کرنے کے قابل بنا سکے، یعنی کسی کی یہ تو ہمت ہے ہی نہیں، کسی آگے آ رہا ہے، چیلنج آ رہا ہے کہ کسی کو کوئی ایسا کلام کوئی بنا سکتا ہی نہیں، کیونکہ پھر یہ بتایا اگر یہ ہے کہ اگر تم سب کے سب ان فضل، پھر یہاں تو بتایا اللہ رحمت من رب، مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اور یہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بہت بڑا فضل ہے، یعنی اللہ رحمت من ربی کا مطلب تیرے رب کی رحمت ہے کہ اسے لے کر نہیں گیا بلکہ اسے تیرے پاس ہی رہنے دیا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن پھر قیامت تک قائم رہے گا، کوئی شخص اس کی تمام اوراق ختم کر کے اسے ختم کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اصل ٹھکانہ تو اہل علم کے سینوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اس میں یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزہ ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں پورا پورا قرآن ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ اسے لے کر نہیں جائے گا بلکہ اسے حفاظت کرے گا،
وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذمہ، یہ اللہ تبارک و خود اپنی ذمہ داری ہے، کسی کو کوئی ختم کرنے والا ہے نہیں۔ اور وَإِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور آپ پر جو ہے وہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں پہ فضل کبیر فرمایا گیا، ایک دوسرے کا فضل کا علیہ کا عظیم عظیم بھی بتایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا یہ عظیم اور بہت بڑا کبھی فضل رہا ہے۔ تو اس کا نہیں کہ یہ اتنے جو فضائل اللہ تبارک نے فضل کیے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا تو یہ کہ آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، پھر اسے آپ کے اور آپ کی امت کے بعد قیامت تک کے لیے باقی رکھا، آپ کو ساری انسانیت کا سردار بنا دیا، اور پھر تمام لوگوں کے لیے رسول اور آخری نبی، کیونکہ پہلے تو نبی آیا کرتے تو اپنی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری انسانیت کے لیے ہر کے لیے نبی بنا دیا گیا۔ پھر آپ کو معراج کے شر بخشا گیا، شفاعت کبریٰ اور مقام محمود عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آپ پر خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس کا فضل آپ سے ہمیشہ سے بہت زیادہ بڑا رہا ہے۔ پھر جب یہ پھر آگے چلے ذرا، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تم سب جمع ہو جاؤ انسان اور جن، اعلیٰ اس بات پر کہ تم لے آؤ اس جیسا قرآن، کوئی اس کے مثل قرآن، لا یا تو نہیں لا سکو گے اس کا، نہ وہ کہا نا بعضهم لبعض ظہیر، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ پھر بھی، یعنی یہ یہاں پہ یہ چیلنج دے دیا گیا ہے۔ تو اسے چیلنج پہلے بھی سورہ ہود میں بھی کوئی 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا، سورہ بقرہ اور سورہ یونس میں ایک صورت کا چیلنج دیا گیا، سورہ طور میں اس کے بعد بھی بعض کوئی حصہ بھی لے آؤ قرآن کا، مگر یہ اعجاز کہہ لیں کہ نہ اس زمانے میں کفار، حالانکہ وہ کتنے بڑے بڑے اس زمانے میں تو بہت عرب میں بہت شاعری عام تھے، ہر قسم کے بہت بڑے بڑے شاعر تھے، مگر کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس کا کوئی جواب دے سکے، ورنہ آئندہ قیامت تک اس کے جواب کو ممکن ہے۔ یا انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر جن بھی اس میں ساتھ مل جائیں تو بھی مقابل، کیونکہ جنوں کو وہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ ان کی یہ تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں، ان کی وہ پوجا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ان سب مقامات پر یہ کفار کے اس الزام کے جواب میں آپ سن یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ سن خود اگر یہ قرآن تصنیف، ایک ان کا یہ کہنا تھا نا کہ آپ نے خود یہ تصنیف کر لیا اور خام خواہ اس کلام کو اللہ کا کلام پیش کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہ ہوتا کہ میں قرآن تمہیں سناؤں تو بھائی کہ نہ سنا سکتا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں تاکہ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں، تمہیں اتنے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کلام میرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس طرح قرآن الہی کہ یہ قرآن کو کلام الہی ہونے پر جو دلیل دیے گئے ان میں سے پہلے دلیل تو یہی ہے کہ قرآن کی اپنی زبان، اس کا اسلوب بیان اور مضامین اور تعلیمات اور غیب کی خبروں کے بارے میں جو جو بیانات ہیں اس میں، وہ اس کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے جس کی مثال لانا انسانی قدرت سے تو باہر ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جیسے ایک انسان نے تصنیف کر لیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ جن بھی جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب بار بار کہہ بھی رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اگر یہ مل کے بھی اگر سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور وہ بھی اس کے قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کوئی کتاب تصنیف کر کے اس کے چیلنج کو رد کر دیں، تو یہ چیلنج بار بار دیا گیا مگر اللہ کوئی اس کو مقابلہ کر نہیں سکا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچانک تو تمہارے درمیان نمودار نہیں ہوگے، بلکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی 40 سال تمہارے درمیان ہی رہ چکے ہیں۔ کیا دعوی نبوت کا دعویٰ کرنے سے ایک دن پہلے بھی کبھی کسی نے ان کی زبان سے اس طرح کا کوئی کلام یا ان کی مسائل و مضامین پر مشتمل کوئی کلام سنا ہو؟ اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً یقیناً نہیں سنا تھا، تو یہ بات پھر تمہاری سمجھ میں آ کیوں نہیں رہتی کہ شخص کی زبان، خیالات اور معلومات اور طرز فکر و بیان میں یہ کہا کہ ایک دم سے یہ اتنی تبدیلی آ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کل تک ایک شخص کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اور آج وہ ایک دوسری زبان میں بات کر رہا تھا، تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سنا کر کے غائب تو نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ تمہارے درمیان ہی رہتے ہیں، تم ان کی زبان میں قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگو اور تقریریں بھی سنتے رہتے ہو۔
تو قرآن کے کلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ ایک انسان کے دو اس قدر مختلف اسٹائل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ فرق صرف اس زمانے میں ہی کوئی واضح نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی زبان بھی سنتے تھے اور ان کلام قرآن کا کلام بھی سنا کرتے تھے۔ آج بھی اگر حدیثوں کی کتابوں میں اگر آپ احادیث پڑھیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کتنا فرق ان کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں کتنا فرق ہے، بہت واضح فرق ہے۔ تو اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی شخص نے بنایا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، مگر جو شخص نہ سننا چاہے تو پھر اس کو تو آپ ضد میں یا اس کی ہٹ دھرمی پہ کچھ آپ کیا کر سکتے، نہ سنا چاہے تو نہ سنا سکتے ہیں۔ تو یہاں چیلنج ہے جو کہ لے آئے، مگر اس کو کوئی چیلنج کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر طرح لوگوں کو قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کر دی۔ وَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ان لوگوں اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ دیکھتے مراد یہ ستی ہم نے ہر طرح کے سے چیلنج کیا، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کے لیے ہر قسم کے دلائل پیش کر دیے۔ تو ہر معنی کو ہم نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ مثال کی طرح ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس حد تک بیان کو بیان اور سمجھانے کا تعلق، تو ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی، ہم نے ہر طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔ اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو کسی طرح بھی ایمان لانے کو اگر یہ تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فبا اکثر الناس الا کفورا، وہ کسی طرح بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زبردستی تو کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ زبردستی کرنی ہے۔ اگر ان کو سمجھ اتنی بات نہیں آ رہی ہے، اس کو روز دیکھ رہے ہیں کہ انسان ان کے سامنے باتیں کر رہا ہے اور قرآن بھی سنا رہا ہے، مگر اگر ان کو اس میں وہ فرق ہی محسوس نہیں کر رہے، فرق سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو ہدایت زبردستی تو دینے سے رہا۔ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن میں ہر طرح ہر مثال کے مثال بیان دے دیے، جس میں اگر غور و فکر کریں تو انہیں راہ راست پہ لا کر کھڑا کر دے، لیکن اکثر لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے، بلکہ کفر کی راہ اختیار کی اور قرآن کی تکذیب کی، اور یہی اس قضاء الہی کے مطابق ہوا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اور اس کے لشکر کو جہنم سے بھر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تو فیصلہ میں پھر یہی ہونا ہے کہ پھر جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم بھی بھر دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں قرآن کو پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ آگے پہنچانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔